सेक्शन 9 लिमिटेशन एक्ट, मैं पढ़ता हूँ इसको। Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to sue stops it. एक जुमले पर मुश्तमिल है ये पूरी बात, और इस एक जुमले में जहान मानी बंद है। पहले इस जुमले को समझ लें कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन लफ्ज़ों को समझना होगा। बज़ाहिर ये जुमला बहुत आसान है, लेकिन फिलवाक़े इसको समझने के लिए काफ़ी सोचो विचार करना पड़ेगी आपको। इस पर जो अथॉरिटीज़ आई हैं पहले उन्हें देख लें, उसके बाद हम इसके लफ्ज़ों को एनालाइज करेंगे। 1996 CLC पेज 348। Once the time has begun to run, then no subsequent disability or inability to sue will stop it. इसी तरह दूसरी अथॉरिटी है 2007 SEMR 1792। Section 9 of Limitation Act was founded on general principle that limitation once commenced to run would continue to run unless stopped by virtue of any express statutory provision. ये दोनों अथॉरिटीज़ इसी सेंटेंस को रिपीट कर रही हैं कि वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट। अब इस सेंटेंस में क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं? टाइम, डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी टू सू और स्टॉप। ये हर लफ्ज़ अपने अंदर एक ख़ुसूसी अहमियत रखता है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टू सू का क्या मतलब है। सू वर्ब है और सूट नाउन है। बज़ाहिर मानी ये निकले कि ये सूट के लिए है, लेकिन क्या हकीकत में इसके यही मानी हैं कि सू के मानी सिर्फ सूट ही है या कुछ और भी हैं? लिहाजा इसके मानी को समझना ज़रूरी है कि यहाँ सू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अगर वो सिर्फ सूट को पर लागू करना चाहते तो सूट भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो लिख सकते थे टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी अनबिलिटी टू फाइल सूट स्टॉप्स इट, लेकिन फाइलिंग ऑफ सूट उन्होंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। अब फाइलिंग ऑफ सूट इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने सिर्फ ये कह दिया टू सू स्टॉप्स इट। अब हमें सू के मानी समझने कि सू के असल मानी क्या है। When one person asserts a fact, other person denies thereto, a material proposition arises therefrom. उससे एक मेटीरियल प्रोपोजिशन बनती है। इसका मतलब एक तरफ असर्शन है, एक तरफ डिनायल है। जब असर्शन और डिनायल इकट्ठे हो जाएं तो फिर एक मेटीरियल प्रोपोजिशन बनती है। अब अगर आपने प्रोपोजिशन को स्टडी करना है तो उसमें देखेंगे सबसे पहले प्रोपोजिशन बनने से पहले क्या होता है। कोई शख्स असर्ट करता है, असर्ट करने से पहले क्या होता है? उसका तसव्वुर होता है शय का। इसका मकसद ये हुआ कि जब आपने प्रोपोजिशन बनानी है तो उस प्रोपोजिशन के लिए पहले तसव्वुर कंसेप्ट आएगा। जब वो तसव्वुर आ जाएगा तो फिर उस पर जजमेंट आएगी, जहन में जजमेंट पैदा होगा। उस जजमेंट के नतीजे में इस्तंताज पैदा होगा।
یعنی انفرنس ڈرا ہوگا، اور انفرنس کو ہم حد کی صورت میں بیان کر دیں گے۔ یعنی پروپوزیشن کے لیے تصور، حکم، استنتاج اور حد۔ ہم اس میں سو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ سو کے معنی کیا ہے۔ اس سو کے معنی کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا پڑے گا۔ جب ہم نے حد قائم کر لی، ٹرم قائم کر لی، تو جب دو حدود کے درمیان اثبات یا انکار کا رشتہ قائم ہو جائے، جب دو حدود کے درمیان اثبات یا انکار کا رشتہ قائم ہو جائے تو اس سے ایک حکم پیدا ہوتا ہے، اور جب حکم کو الفاظ میں بیان کریں تو اس سے قضیہ جنم لیتا ہے۔ قضیہ کیا ہے؟ یہی ہمیں سو کے معنی سمجھنے میں مدد دے گا۔ قضیہ حدود کے باہمی ملاپ سے بنتا ہے۔ ہم نے پہلے حد کو پڑھ لیا نا کہ حد کیا ہے۔ جب دو حدود آپس میں ملتی ہیں تو اس سے قضیہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک حد وہ ہے جس کے متعلق بات کی جائے، پہلی حد وہ ہوگی کہ جس کے متعلق بات کی جائے۔ دوسری حد کیا ہوگی؟ جو حد یہ پہلی ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ۔ پہلی حد کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور وہ حد جو موضوع کے متعلق ہو اس کو ہم محمول کہتے ہیں۔ محمول کے معنی ہیں پریڈکٹا، اس کو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں۔ لہذا ان کے درمیان اثبات یا انکار کا تعلق ظاہر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نسبت حکمیہ۔ اس کے درمیان آ جاتی ہے نسبت حکمیہ، اور یہ نسبت حکمیہ عام طور پر فعل حال میں ہوتی ہے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ انسان فانی ہے، یہ میرا ایک تصور ہے۔ اب کوئی اور شخص آ کے اس تصور کے برعکس ایک تصور دیتا ہے کہ انسان فانی نہیں ہے، انسان لا فانی ہے۔ اب ایک فانی کہہ رہا ہے، ایک لا فانی کہہ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان قضیہ پیدا ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابتدا میں ہمیں ایک جملہ ہی ملا ہے، انسان فانی ہے۔ یہ جملہ بذات خود ایک قضیہ ہے کیونکہ اس کا انکار موجود ہے۔ یعنی اصرار ایک طرف، انکار دوسری طرف۔ اصرار اور انکار کے نتیجے میں ہمیں جو قضیہ ملتا ہے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ججمنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ ججمنٹ کون دے گا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک شخص اصرار کر رہا ہے، دوسرا شخص انکار کر رہا ہے۔ اس اصرار اور انکار کے درمیان امر فیصل شدہ قرار دینے کے لیے ایک تیسری پاور ہے جو ججمنٹل پاور ہے، جسے ہم جج کہتے ہیں۔ لہذا قضیہ سے مراد حدود کے باہمی ملاپ قضیے کو جنم دے رہے ہیں، اور یہ ہماری پروپوزیشن بنتی ہے۔ اب جس جگہ پہ عدالت میں جانے کے لیے ہم قضیہ قائم کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو سو، ہم سو کرنے جا رہے ہیں۔ اب اگر قضیے کو عدالت میں لے جانا ہے ٹو ایکوائر دا ججمنٹ آف دا کورٹ، تو وی آر گوئنگ ٹو سو اے میٹر، وی آر سوئنگ اے پرسن۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم دو حدود کو ملاتے ہیں تو اس سے قضیہ جنم لیتا ہے۔ اس قضیے کو طے کرنا ہے، اس کو طے کرنے میں ایک کا اصرار، دوسرے کا انکار۔ اس اصرار اور انکار کو
ہم ایک تیسری اتھارٹی کے پاس لے جاتے ہیں، تو جو لے کر جا رہا ہے ہی سوئنگ، وہ سو کر رہا ہے۔ اب یہاں سو کے معنی صرف دعویٰ نہ رہے، کیونکہ سوٹ ہے دعویٰ، سوٹ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ قانونی کتب میں سوٹ کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سوٹ سٹارٹس فرام پریزنٹیشن آف پلینٹ، جب پلیٹ پریزنٹ کر دی جائے تو اس سے سوٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوٹ ہے کیا؟ سوٹ ناؤن ہے سو کا، اور سو ہے قضیہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ قضیے کو پریزنٹ کرتے ہیں تو سوٹ بنتا ہے۔ اب جو بھی قضیہ آپ پریزنٹ کریں گے وہ سو کے زمرے میں آئے گا۔ جس قضیے پر آپ ایڈجوڈیکیشن چاہتے ہیں، جس قضیے پر آپ جوریڈیکل ورڈکٹ چاہتے ہیں، جس قضیے پر آپ کسی کورٹ کا آرڈر چاہتے ہیں، جس قضیے پہ آپ کورٹ کی ڈکری چاہتے ہیں، وہ قضیہ سو کے زمرے میں آئے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں، where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to sue stops it. کو سٹاپ نہیں کرتی، لہذا سوٹ کو بھی سٹاپ نہیں کرتی۔ سوٹ کے علاوہ جو کچھ بھی قضیے میں شامل ہے، جس کو آپ قضیہ قرار دیتے ہیں، جس پر آپ نے ورڈکٹ لینا ہے آف اے کمپیٹنٹ اتھارٹی having the jurisdiction to decide، اس کو ہم قضیے کے زمرے میں لے آئیں گے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پریزنٹیشن آف پلیٹ ہی ہو۔ پلیٹ کی پریزنٹیشن کو سوٹ ایک اسپیسیفک معنی میں کہہ دیا گیا ہے کہ سوٹ سٹارٹس فرام پریزنٹنگ دی پلیٹ۔ اب پلیٹ کے اپنے انگریڈینٹس ہیں، ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اپنے انگریڈینٹس ہیں۔ جب ہم پلیٹ پٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کورٹ میں سوٹ دائر کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک پوزیشن دیتا ہوں رینٹڈ پریمیسز کے زمرے میں۔ پہلے رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس تھا، تو اس طرح رینٹ لاز۔ ہمارے ایک سینئر وکیل تھے، انہوں نے لکھی درخواست بے دخلی۔ اس درخواست میں لکھتے ہیں یہ کہ مکان نمبر فلاں کا میں مالک ہوں، جو میں نے ریسپونڈنٹ کو کرائے پہ دیا تھا، مجھے اب اس کی ذاتی ضرورت ہے، برائے مہربانی اس کو خالی کرا دیا جائے۔ کورٹ میں دائر کر دیا۔ جج صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں درخواست بے دخلی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس میں تو انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کیا مطلب کہ جی پلیٹ کا تو انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اٹس ناٹ اے پلیٹ، یہ پلیٹ نہیں ہے۔ تو کیا اس نے سو نہیں کیا؟ فائلنگ آف ایپلیکیشن ٹو گیٹ دی ایڈجوڈیکیشن آن اے پروپوزیشن، اس کے معنی ہے کہ ہی ہیز سوٹ۔ بعض اوقات پلیٹ کے اجزائے ترکیبی پورے کیے بغیر اس قانون کو اطلاق کیے بغیر جو پلیٹ کو گورن کرتا ہے، آپ پھر بھی کسی قضیے کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ درخواست بے دخلی میں وہ قواعد جو پلیٹ کو لکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کے باوجود اس کو کورٹ نے انٹرٹین کیا، اس کو سماعت کیا، ہیئرنگ کی، اس کو پروسیڈ کیا اور اس پر اپنے ججمنٹ دی۔ تو یہاں سو کا جو لفظ ہے وہ پرپزلی استعمال کیا کہ وہ سوٹ کے جو پرویو ہے، سوٹ کا جو سکوپ ہے، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر صرف سوٹ لکھ دیتے
تو پھر سوٹ اسٹارٹس فرام پریزنٹیشن آف پلینٹ، تو پھر یہ صرف پلینٹ پر ہی لاگو ہوتا، باقی ہر قسم کی ایڈجوڈیکیشن میں سیکشن 9 کا اطلاق نہ ہوتا۔ دی لا میکر in his own wisdom was aware of this fact that they are to produce the propositions before the courts in spite of the fact that they are not going to take the plaint before the court. پلینٹ عدالت کے پاس نہیں لے کر جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کوئی قضیہ عدالت میں لے کر جا رہے ہیں، وہ ایک اسرشن جس کی ڈینائل ہے اس کو عدالت میں لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی وین ون پرسن asserts a right، اب آپ اس کو اور لیگل انداز میں دیکھ لیں، وین ون پرسن asserts a particular right and the other person denied thereto, it requires adjudication by the court of competent jurisdiction۔ جب یہ ریکوائر کرتا ہے کورٹ کمپیٹنٹ جوریسڈکشن کا، تو پھر سیکشن 9 جو ہے وہ فیلڈ میں آ جاتا ہے۔ سیکشن 9 کا ایک جملہ اس پورے کا احاطہ کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں سو میں آئیں گی اور کون کون سی نہیں آئیں گی۔ آپ دیکھیں تحصیل میں درخواست برائے تقسیم جائیداد، دیٹ از ناٹ دا پلینٹ، وہ پلینٹ نہیں ہے اور سوٹ بھی نہیں ہے۔ ایون دین دا ریونیو اتھارٹی شیل ایڈجوڈیکیٹ اپون اٹ۔ لہذا ایپلیکیشن جو شخص لے کے گیا ہے بیفور دا ریونیو کورٹ فار دا ایڈجوڈیکیشن آف اے پرٹیکولر پوائنٹ آن دا ریونیو میٹرس، جس کی اس کو جوریسڈکشن حاصل ہو، تو دیٹ از آلسو اے فیکٹ which comes within the scope of sue۔ ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی ہوگی کہ جہاں جہاں جو جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس لفظ کی اہمیت ہے، اس لفظ کی نشست ہے وہی مقام جہاں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ بات طے ہے کہ کسی لفظ کا کوئی مرادف نہیں ہوتا، اور میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ کسی لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ کوئی لفظ کسی معنی کا حامل نہیں ہے۔ یہ میز ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ کاغذ ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ کان، ناک، آنکھ، ہونٹ، انگلی، کسی کے کوئی معنی نہیں۔ جب کوئی شخص میز کہے گا تو خاک کا میز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، حالانکہ ذہن تو چھوٹی سی جگہ، دماغ تو چھوٹی سی جگہ پر ہے۔ وہ تمام چیزیں جو جو کائنات میں موجود ہیں، ان تمام کا احاطہ اگر آپ کر لیں تو سب کی سب آپ کے ذہن میں پہنچ جائیں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا سائز میٹر نہیں کر رہا، ان کی لمبائی چوڑائی میٹر نہیں کر رہی، اور ان کے معنی بھی کوئی نہیں ہے۔ معنی بھی کوئی نہیں ہے، سائز بھی میٹر نہیں کرتا، اس کے باوجود آپ کے دماغ میں وہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب دماغ آپ کو کہتا ہے بھئی یہ اس کا یہ معنی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تعقلات بیان کرتا ہے، یعنی ہر لفظ کے تعقلات ہیں، معنی نہیں ہے۔ جب ہم تعقلات کی فہم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ یہاں پر کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ ایک مقام پہ اور معنی دے گا، دوسرے مقام پہ اور معنی دے گا۔ اب یہاں سو جو لفظ استعمال کیا وہ صرف دعوے کے لیے نہیں ہے۔ اب اسی میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ اتھارٹی میں، سیکشن 9 is applicable to both suits and applications۔ کون سی اپلیکیشنز؟ ایک نیا سوال ہے۔ آپ کمیٹی میں جا کے درخواست دیتے نہیں میرا نقشہ پاس کر دیا جائے، دیٹس این اپلیکیشن۔ آپ ہسپتال میں جاتے ہیں، برائے مہربانی میرا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیا جائے، دیٹس این اپلیکیشن۔ یہ کمنٹری میں لکھ رہا ہے کہ سیکشن 9 از ایپلیکیبل ٹو دا سوٹس اینڈ اپلیکیشنس۔
اب کیا ایپلیکیشن کا مطلب تمام ایپلیکیشنز ہیں؟ آنسر از نو. وہ ایپلیکیشنز جن کا سو سے تعلق ہے، جو سو کے زمرے میں آتی ہیں، وہ ایپلیکیشنز مراد ہیں. تمام ایپلیکیشنز مراد نہیں ہیں. When we use the word sue, it means all suits and all applications which give rise to the propositions, which require judgment, which require adjudication by the court of competent jurisdiction. لہذا یہ جو سو کا لفظ ہے، اس کے اپنے اندر ایک جہان معنی آباد ہے، اور اپریشیٹ کریں اس کو جس نے یہ بنایا سیکشن، کہ اس نے لفظ کو اس کے مقام پہ رکھا. ورنہ اگر وہ گنتی شروع کر دیتا کہ اٹ شیل اپلائی آن سوٹ، اپلیکیشن، پٹیشن فار آربیٹریشن فار فلاں 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 ڈینگ ڈینگ چلتا رہتا، تو یہ نو اینڈ ٹو اٹ. He thought that there should be used only one word to cover all the suits and all the applications which come within the purview of a suit. لہذا اس ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری توجہ رکھنی ہوگی کہ جب ہم سیکشن 9 میں سو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے معنی صرف سوٹ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کا تناظر بھی بڑا ہے، اس میں وسعت بھی بہت ہے، اور جہاں جہاں یہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے، لمیٹیشن ایکٹ کا، وہاں وہاں سو کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اور مختصراً اگر ایک لفظ میں کہیں، ایک جملے میں اس کو کہیں، تو یہاں سو کے معنی ہیں all those propositions which are put before the court of competent jurisdiction for seeking the judgment and adjudication thereon fall within the purview of this section 9. اس کے بعد اگلا لفظ ہے disability اور inability. ڈسیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ ڈسیبل مراد ہے لیگلی ڈسیبل، جس کو قانون ڈسیبل کہتا ہے. جیسے ہم نے سیکشن 6 میں دیکھا تھا کہ مائنر فالز ود ان اے ڈسیبل پرسن، اے لونیٹک فالز ود ان دا ڈیفینیشن آف اے ڈسیبل پرسن، an idiot falls within the definition of a disabled person. یہاں ڈسیبل سے مراد ہے ڈسیبلٹی ان دی لا، آرڈنری یوز میں نہیں، آرڈنری پیرلنس میں نہیں، آرڈنری لائف میں نہیں، بلکہ when he is a legally disabled person. اب یہاں ایک اور سوال آئے گا کہ انکمپیٹنٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. انکمپیٹنٹ بھی تو کہہ سکتے تھے. اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہاں انکمپیٹنٹ مراد نہیں ہے. انکمپیٹنسی ریلیٹس ٹو دا اسٹیٹ آف مائنڈ. جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ آپ کی کمپیٹنسی متعین کرتی ہے. If a person is able to answer the material questions, he is competent. لیکن but he may be disabled. ایک 6 سال کا بچہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا یاد کر لیتا ہے، کس کس سوال کے جواب دے دیتا ہے، لیکن legally he is disabled. He cannot file a suit. اس کے لیگلی ڈسیبلٹی ہے. جب ہم یہاں ڈسیبل کا لفظ استعمال کریں گے تو always in the sense that disability means legal disability. اور inability. Inability کیا ہوتا ہے کہ he is not able to perform certain functions. یعنی it relates to the physique of a person. آدمی فزیکلی معذور یا مجبور ہو جائے تو اس کو کہیں گے انیبل. اور ایک لفظ انیبل. انیبل نہیں آئے گا. انیبل ہونا اور بات ہے.
اس وقت آپ کے پاس پین نہیں ہے، یو آر ناٹ ایبل ٹو رائٹ. یہ نہ لیگل ڈسیبلٹی ہے نہ انیبلٹی ہے، اپرچونٹی ایبسینٹ ہے، لہذا انیبل ہو گئے. I'm unable to catch the fish، وہ دوڑ گئی، آپ کے جال سے نکل گئی ہے. تو لہذا یہ دو مخصوص لفظ ہیں، ان کو انہی کے تناظر میں پڑھنا ہوگا. لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف پیریڈ چلنا شروع ہو جائے، if the period starts running against you، تو پھر کیا ہوگا؟ پیریڈ چلتے چلتے میں آپ کے درمیان میں کوئی ڈسیبلٹی آ گئی، وہ میٹر نہیں کرتی. آپ انیبلٹی آ گئی، وہ بھی میٹر نہیں کرے گی. ٹائم چل کنٹینیوسلی رن. آپ بچ کیسے سکتے ہیں اس سے؟ بچیں گے اس کو جب آپ 4 تا 25 سیکشنز کی کسی استصلاح میں اس کو لے آئیں گے، تو آپ کو پیریڈ کنڈون کر دیا جائے گا، آپ کا پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، آپ کو ریلیف دے دیا جائے گا، لیکن ٹائم کی رننگ بند نہیں ہوگی. ٹائم شیل ریمین رننگ. اب ٹائم کیا ہے؟ واٹ از ٹائم؟ ویئر ونس ٹائم ہیز بیگن ٹو رن، جب وقت چلنا شروع ہو جائے. کیا وقت چلتا ہے؟ آنسر از نو. وقت کب سے ہے؟ کوئی پتہ نہیں. وقت کب تک رہے گا؟ کوئی پتہ نہیں. کیا وقت ڈیمون ہے؟ کیا وقت قدیم ہے؟ کیا وقت حادث ہے؟ وی آر unaware to know what the time is. ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم وقت کو فلسفیانہ انداز میں دیکھتے ہیں تو وقت کے کوئی معنی نظر نہیں آ رہے. نظام شمسی سے باہر چلے جائیں، وہاں وقت کا تصور ہی محال ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو ٹائم کے حقیقی معنی ہیں وہ یہاں استعمال نہیں ہوئے. کوئی تو ٹائم تو رن بھی نہیں کرتا، ٹائم سٹاپ بھی نہیں ہوتا. ٹائم از ٹائم. There was a time when there was no time, and there will be a time when there will be no time. تو وقت تو زمانہ بھی ہو سکتا ہے. وقت کے معنی معلوم نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے وقت کا مفہوم اختیار کر لیا ہے اپنے تناظر میں، اپنی زندگیوں میں، معاشرے کی شکست و ریخت میں، معاشرے کی ترقی میں، معاشرے کے ارتقاء میں، معاشرے کے فروغ میں، لوگوں کی زندگیوں میں، اور اپنے آپ کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے، کائنات کے رموز کو سمجھنے کے لیے، اسرار مخلوقات کو جاننے اور ماننے کے لیے، عمروں کو تعین کرنے کے لیے ہم نے وقت کو ایک خاص اصطلاح کے طور پہ استعمال کر لیا. لہذا جب یہاں ٹائم کا لفظ آیا تو وہ جو ٹائم کا لفظ یہاں پہ آیا وہ ان معنی میں نہیں آیا جن معنی میں ٹائم کو حقیقی طور پہ سمجھا جاتا ہے. اگر آپ زمان و مکان پہ کتابیں پڑھیں تو یہاں پہ 2 کتابیں، ایک آبدی صاحب نے لکھی زمان و مکان، وہ نئی دہلی سے شائع ہوئی، اور ایک کتاب زمان و مکان پہ ڈاکٹر وحید عشرت نے لکھی جو سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کے علاوہ بہت سے یونانی مفکرین اور اس کے بعد ماڈرن ریشنلزم کے مفکرین نے وقت کو زیر بحث لائے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ شاعری کا مطالعہ کریں تو مختلف شعراء نے بھی وقت کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں، لیکن وہ وقت کے بارے میں کسی اہم نقطے پر مرکوز نہیں ہو سکے. لیکن جب ہم قانون میں آتے ہیں تو وقت میٹیریل ہو جاتا ہے. لا از میٹیریل. جب لا میٹیریل ہے تو اس میں ٹائم بھی میٹیریل ہے.
اب ہم نے انسانوں کے متعلق حقوق متعین کرنے ہیں، لہذا ان کے لیے انسانی مزاج کے مطابق ہم نے وقت کو شروع کر لیا کہ اس مقام سے، اس نقطے سے، اس جہت سے، اس نظام شمسی میں، اس کیلنڈر کے مطابق یہ جو ہے یہ وقت شروع ہوگا، اور جب زمین کی گردش اور سورج کی گردش کے اعتبار سے ہم نے اسے منٹوں، گھنٹوں، پہروں اور دنوں میں منقسم کر لیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب زمین اپنے گرد کا ایک چکر پورا کر لیتی ہے تو یہ ایک دن ہے، جب وہ ایک چکر پورا کرتی ہے تو وہ ایک دن ہے، جب وہ 365 چکر پورے کرتی ہے تو وہ ایک سال ہے۔ لہذا ہم نے اپنے دور کی شرائط کو، اپنے دور کے اقدار کو اور اپنی زندگیوں کو معمول پر لانے کے لیے وقت متعین کر لیا ہے۔ لہذا قانون میں بھی جب وقت کا لفظ آئے گا تو وہ وقت نہیں ہوگا جس پہ مفکرین سوچ بچار کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو وقت ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کیلنڈر کے مطابق بنا لیا ہے۔ ہم نے گھڑی بنا لی کہ 24 گھنٹے میں بتاتی رہتی ہے کہ یہ وقت ہو گیا، ہم نے کیلنڈر بنا دیا جو ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یہ سال ہو گیا۔ لہذا جب ٹائم کا لفظ قانون میں وہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد کیلنڈر منتھ، کیلنڈر ایئر اور زمین کی گردش کے مطابق دن ہوں گے۔ اب یہاں اس نے لکھا where once time has begun to run، جب وقت دوڑنا شروع ہو گیا، وقت تو نہیں دوڑتا، ہمارا وقت گزرتا ہے۔ لہذا جب ٹائم از رننگ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، وقت گزر نہیں رہا لیکن ہمارا لیگل وقت گزر رہا ہے، جس کو ہم نے لیگلائز کر کے پہچان لیا کہ جب ہمیں وہ وقت سے مراد ہماری یہی ہوگی جو ہم نے طے کر لیا۔ جب وہ چلنا شروع ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں 2 پوائنٹس کی ضرورت ہے کسی مقدمے کے وقت کو چلانے کے لیے۔ ایک ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اور دوسرا ہے اینڈنگ پوائنٹ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مقدمہ 30 دن کے اندر دائر ہو سکتا ہے، 60 دن میں، 90 دن میں، 1 سال میں، 3 سال میں، 6 سال میں، 12 سال میں دائر ہو سکتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کیلنڈر میں ہم نے وقت متعین کر دیا وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور اس وقت متعین سے شروع کر کے وہاں تک جانا ہے جہاں تک ہمیں کیلنڈر کے مطابق قانون نے لکھ دیا ہے۔ اب ٹائم وین رنس ویئر ونس ٹائم ہیز بگن ٹو رن، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ڈیٹ اور وہ کیلنڈر کے مطابق جو ہم نے متعین کی ہوئی ہے، جب وہ ڈیٹ آ جائے تو وہ ہے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ، اور جب تک ہم نے اس 30 دن یا 60 دن یا 90 دن کو گننا ہے، جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں وہ ہمارا وقت چل رہا ہے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وقت کی بار آ جائے گی، اس کے آگے وقت نہیں ہے۔ Now you don't have the time, your case is barred by time، اور پھر بار بن جائے گی۔ تو یہاں ٹائم کے معنی وہ وقت ہے جو قانون کسی شخص کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اب اسے پڑھتے ہیں دوبارہ، یہ ایک ہی فقرہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پہ مہینوں آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to sue stops it۔ اب اس کے ایک بک میرے پاس ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کریں گے۔ Section 9 Limitation Act is founded on the general principle that when one's limitation has commenced to run, it will continue to do so unless it is stopped by virtue of any express statutory provision۔
اس نے ایک بات لکھی کہ وقت رن کرتا رہے گا، لیکن اسٹیچوٹری پروویژن کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ وہ اس کو سٹاپ کر دیں. لہذا اگر دیر از اے اسٹیچوٹ وچ اسٹاپس دا رننگ آف دا ٹائم تو پھر ٹائم رن کرنا بند کر دے گا. اب اسٹیچوٹ جو ہے ٹائم کے بارے میں مختلف قسم طریقوں سے اس کو روکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹائم رن کر رہا ہے، روکا نہیں جائے گا، لیکن جس کے خلاف رن کر رہا ہے اس کی کوئی مجبوری ہے جس کو قانون ریکگنائز کرتا ہے، تو کہیں گے ہم آپ کے ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. کہیں یہ ہے کہ آپ کا پیریڈ ختم ہو گیا، یو ہیو سفیشینٹ کاز، تو پھر وہ آپ کے ٹائم کو کنڈون کر دیں گے. لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں اسٹیچوٹ ہی روک دیتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے ساتھ یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کے ٹائم کو روک دیا جائے. وہ کیا صورتیں اس میں لمیٹیشن ایکٹ میں آگے آئیں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ٹائم کو سٹاپ کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے. لیکن وداؤٹ اسٹیچوٹ ٹائم سٹاپ نہیں کیا جائے گا. ٹائم شیل کنٹینیوسلی رن، اور کوئی ڈسیبلٹی یا انیبلٹی شیل ناٹ اسٹاپ اٹ. In such case, no subsequent disability or inability to sue will stop running of limitation. Unless a case comes within any one of exception contained in section 4 to 25 of the Limitation Act, there is no exemption from the bar of limitation arising under this act. اس نے اس کو اینڈ کر دیا ہے کہ 4 سے 25 تک آپ کے بچاؤ کے راستے ہیں. 4 تا 25 کے بعد آپ کو کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں. ٹائم ول رن، اینڈ وین ٹائم اسٹارٹس رننگ نتھنگ ول اسٹاپ اٹ. کس لیے اسٹاپ نہیں ہوگی؟ ٹو سو. انیبلٹی ٹو سو ول اسٹاپ اٹ. لہذا یہ سیکشن اگرچہ بنیادی طور پر ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کا ہر لفظ علیحدہ علیحدہ تشریح طلب ہے. اس کی تشریح آپ مزید کر سکتے ہیں ٹائم کے حوالے سے، ایبلٹی کے حوالے سے، ڈسیبلٹی کے حوالے سے، انیبلٹی کے حوالے سے، سو کے حوالے سے، سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کے حوالے سے. اس ایک سینٹنس میں یہ تمام باتیں موجود ہیں. تھینک یو. اس رننگ کے درمیان میں اگر کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، کوئی ڈسیبلٹی آ جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ایک دعویٰ دائر کرنا ہے، اس کا ٹائم رن کرنا شروع کر دیا. اب ٹائم رن ہو رہا تھا کہ اس دوران میں اسے لندن جانا پڑ گیا، تو لندن چلا گیا. ٹائم سٹاپ نہیں ہوگا، یہ سبسیکوینٹ ایونٹ ہے. دس سبسیکوینٹ ایونٹ شل ناٹ اسٹاپ دا ٹائم. آپ کو گریس شاید مل جائے یا نہ ملے، اٹ ڈیپینڈز اپون دی کاز. ایکسٹینشن آف ٹائم ملے یا نہ ملے سیکشن 5 میں، اٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن ٹائم سٹاپ نہیں ہوگا آپ کا کہ میں تو لندن چلا گیا تھا اپنے دوست کو ملنے کے لیے. نو، دیٹس دا سبسیکوینٹ ایونٹس. وین دا ٹائم اسٹارٹس رننگ دی سبسیکوینٹ ایونٹ شل ناٹ اسٹاپ اٹ. آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے، آپ کی کوئی انیبلٹی ہو جائے، ٹائم نے رن کرتے رہنا ہے.